बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام सलाम अलैकुम। इस ख़ास मुलाकात में एक आज ऐसी हस्ती से आप तमाम की मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जिससे मिलकर आप तमाम खुश होंगे और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उनके एक्सपीरियंस के ज़रिए आप तक बेहतरीन पैगाम पहुँचे, बेहतरीन मैसेज वो आपको दें। उस हस्ती से आप तमाम की मुलाकात करवाऊँ, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। उनका नाम है जनाब सैयद मसूद हुसैन साहब और ये फॉर्मर चेयरमैन सेंट्रल वाटर कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े रहे। कई साल इन्होंने सर्विस दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उनके एक्सपीरियंस कैसे रहे ये जानना आज के प्रोग्राम में ज़रूरी होगा। साथ ही साथ कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन लोग काम कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट क्या है, अहले बैत ट्रस्ट जो है, जैसा कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे होती है उसके बारे में लोगों को ये प्रमोट कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए उनसे शो पर मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला अपना। आपका भी शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया जी कि आपके इस चैनल के ज़रिए से काफ़ी ज़्यादा तादाद में और आपके ऑडियंस के और आपके नाज़रीन के साथ गुफ्तगू हो सके। जी बिल्कुल। सर जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत सारे लोग एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि भाई एक ऐसी सर्विस हम लोगों को मिले, एक ऐसी पोस्ट हम लोगों को मिले जिसका मकाम बहुत अच्छा हो इंडिया में। तो यूपीएससी की जब तैयारी लोग करते हैं तो बहुत अच्छी सोच होती है, लेकिन देखा जाता है कि बहुत कम लोग इसमें कामयाब हो पाते। लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है, जो अहले बैत ट्रस्ट का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के सिलसिले से मैं जानना चाहूँ कि इस तैयारी को कैसे आगे आप लोग ले जा रहे हैं और इसका मुहिम क्या है आपका? देखिए, मैं ये बताऊं कि अहले बैत ट्रस्ट ने तकरीबन 3 साल पहले ये इनिशिएटिव लिया कि हमारे कौम के बच्चों को सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन, जिसके अंदर आईएएस, आईपीएस और मुख्तलिफ और दूसरी सर्विसेज होती हैं, उसके लिए जो है वो तैयार करें और अच्छे से अच्छे कंपटीशन में बैठकर कामयाब हों। ओके। तो ये 2019 से ये सिलसिला शुरू हुआ और अहले बैत ट्रस्ट ने दिल्ली में एक ग्रुप को ये जिम्मेदारी दी कि आप लोग इसमें हमारी मदद करें। और वहाँ पर कुछ एक्स ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे टेक्नोक्रेट्स और प्रोफेशनल्स, एक छोटा सा ग्रुप वहाँ जमा हुआ और हम लोगों ने ये तय किया कि एक ऑनलाइन टेस्ट के ज़रिए से हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों से जो बच्चे सिविल सर्विसेज की इम्तहान की तैयारी करना चाहते हैं उनको ओनली फॉर कम्युनिटी। जी जी ठीक है। ओके। तो उसमें हम उनको सेलेक्ट करें और एक 12-14 बच्चों को सेलेक्ट करने के बाद उनको फिर हम जो प्रोफेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके ज़रिए से कोचिंग करवाएं। तो क्या ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम है? चूँकि उस वक्त कोविड शुरू हो गया था तो ये 2 साल तक तो सिलसिला ऑनलाइन कोचिंग का रहा और फिज़िकल कोचिंग पॉसिबल भी नहीं थी, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो फ़िज़िकल कोचिंग नहीं दे रहा था। लेकिन अब इस साल से वो कोचिंग जो है वो फ़िज़िकल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो अब जो इस साल कोचिंग होगी वो फ़िज़िकल क्लासेस की शक्ल में होगी। तो रिस्पांस कैसा रहा सर? अगर बात करें तो मतलब इतने सारे लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी की, आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितना रिस्पांस रहा? एक तो ये है कि इसमें अच्छे खासे बच्चों ने यानी फॉर्म भरे और उसके अलावा फिर वो लोग उसमें ऑनलाइन टेस्ट में बैठे और उसके बाद फिर हमने इंटरव्यू के ज़रिए से फाइनली पहले साल में 12 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया। अच्छा, 12 लोगों को सेलेक्ट किया? मतलब हमने सेलेक्ट किया, मतलब कोचिंग के लिए, जिनके लिए। और उसके बाद दूसरे साल में यानी लास्ट ईयर हमने 14 बच्चों को इस कोचिंग के लिए सेलेक्ट किया और इस साल भी जो है वो हमने 15 बच्चों को सेलेक्ट किया है। ये तादाद बढ़ती जा रही है इंशाल्लाह और बढ़ती रहेगी। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा सर कि अभी इतने मतलब आप लोग मेहनत कर रहे हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी कराई जाए। आप लोगों ने बच्चों का जब इंटरव्यू लिया तो आप लोगों को कैसा महसूस हुआ? क्या आप लोगों ने फील किया क्या इनके अंदर इतनी अवेयरनेस है? हाँ, इंटरव्यू में आके पता चल जाता है कि किस में कितना दम है, क्योंकि हम लोग अप्लाई तो हर जगह करते हैं कि तो भाई चलो। उसमें क्योंकि रिटन टेस्ट में हमने देखा कि कुछ बच्चों ने बड़े अच्छे मार्क्स हासिल किए, ऐसे में भी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी, लेकिन जब वहाँ हम रूबरू होकर उनका इंटरव्यू लेते हैं तो उनकी शख्सियत का अंदाज़ा होता है
ان کا کیا انداز ہے, کتنا کانفیڈنس ہے, کیا جواب دینے کی صلاحیتیں ہیں, اور کیا آرٹیکولیشن ہے. تو انٹرویوز سے وہاں کافی حد تک یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس میں یہ کیپیبل ہیں یا نہیں. ہاں, اوکے. تو اس کو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ ریٹن کے جو مارکس ہیں وہ نہیں کنسیڈر کیے, لیکن انٹرویو سے ہم ایک کافی حد تک یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کی کتنی اچھی صلاحیتیں ہیں. اوکے. ابھی لوگ ایک سوال کرتے ہیں, مطلب کھانے کا انتظام, کیونکہ آل اوور انڈیا کے لیے آپ نے یہ اپلیکیشن اوپن کیا ہوا ہے اور مطلب آ سکتے ہیں, تو اب دہلی سینٹر ہے آپ کا, وہاں پہ رہنے کا انتظام, کھانے کا انتظام, پڑھائی لکھائی کا, یہ سارا خرچ آپ لوگ اٹھانے کے لیے ہاں یہ یعنی اس کے ایک تو کوچنگ فیس جو بھی پروفیشنل انسٹیٹیوٹس کے ذریعے سے ہم کوچنگ کروا رہے ہیں, جس میں آئی ایس بابا انسٹیٹیوٹ ہے, پچھلے سال ویژن انسٹیٹیوٹس میں بھی کچھ بچوں کو ہم نے داخل کرایا تھا. اس کے علاوہ ان کے کھانے اور رہنے کا بھی انتظام ہم اہل بیت ٹرسٹ کی طرف سے کرتے ہیں. دہلی میں ہی ہے؟ دلی میں بھی. ابھی انشاءاللہ چونکہ جسٹ ابھی ان کو اسٹوڈنٹس کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے, اور ابھی یعنی 18 تاریخ یعنی آج تک ہم نے ان سے وہ ڈاکیومنٹس اور جو دوسری فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کرنے کو کہا ہے. اس کے بعد ہم ان کے ایکوموڈیشن کا انتظام کر رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے کا بھی انتظام ہوگا. اور کوشش یہ ہے کہ جہاں جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے قریب میں, تاکہ زیادہ دور ان کو ٹریول نہ کرنا پڑے, ورنہ ٹریول کرنے میں اگر زیادہ وقت لگ جاتا ہے تو پھر وہ دقت ہو جاتی ہے, وہ وقت جو ہے وہ ان کی پڑھائی میں جو ہے وہ انٹرفیئر کرتا ہے. اوکے سر, ایک چیز اور میں جاننا چاہوں گا کہ یوتھ کو آپ یہاں سے کیا پیغام دیں گے, کیا میسج دیں گے, خاص کر جاب کے لیے اگر میں بات کروں تو بہت زیادہ دقت لوگ فیس کر رہے ہیں, اور اب ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جب 6-7 سال یو پی ایس سی کی ایگزام کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے بعد کریک نہیں کر پاتے ہیں یو پی ایس سی کا ایگزامینیشن, تو پھر اس کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں یا اس طرح کے اسٹیپس اپنی زندگی میں وہ کیسے لیں کہ ایک کامیابی کی منزل تک وہ پہنچ سکیں اور ایک بہترین جاب حاصل کر سکیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ یو پی ایس سی کئی قسم کے ایگزامینیشن کنڈکٹ کرتا ہے, سول سروسز اس میں سے ایک ہے. اس کے علاوہ جنہوں نے انجینئرنگ کی ہے ان کے لیے کمبائنڈ انجینئرنگ سروسز ایگزامینیشن ہوتا ہے, جس سے مختلف جو انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں سلیکشن ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ایک اسٹاف سلیکشن کمیشن ہے گورنمنٹ کا ادارہ, جس میں اس میں بھی گزٹیڈ آفیسرز اور مختلف اچھی ویکنسیز کا سلیکشن اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو ایک تو میں یہ کہوں گا کہ جو یہ اسٹوڈنٹس اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ کیپیبل ہیں اور پہلے سے تیاری کر رہے ہیں, وہ سول سروسز کی تیاری کریں, لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ اس کے اندر تقریباً 7-8 لاکھ اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں ایوری ایئر, ہر سال. اس میں سے تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ 80-90 ہزار جو ہیں وہ پریلمس میں سلیکٹ ہوتے ہیں, اور پریلمس کے بعد پھر مینس ایگزامینیشن میں آتے آتے جو ہے ان کی تعداد اور کم ہوتی ہے کافی, یعنی یہ ہزاروں میں چلی جاتی ہے کہاں. اور اس کے بعد انٹرویوز میں آتے آتے تو تقریباً اس کی تعداد 3000 رہ جاتی ہے, کیونکہ زیادہ تر ویکنسیز کبھی 800 کبھی 900 ہوتی ہیں. تو یہ اندازہ لگائیں کہ 7 یا 8 لاکھ اسٹوڈنٹس میں سے فائنلی 800 یا 900 یا 1000 سلیکٹ ہو رہے ہیں. بہت کمپٹیشن ہے, صرف بہت ٹف ہے شاید, اسی وجہ سے یہ ٹف ہو جاتا ہے کہ یعنی لاکھوں بچوں میں سے صرف ہم 800 یا 900 ٹوٹل ہیں, اور اس میں بھی یعنی آئی اے ایس اور آئی پی ایس تو یعنی چند 100 ہی ہوتے ہیں, کبھی 150 ہیں, کبھی 200 ہیں, کبھی 250 ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں, اور دوسری جو سروسز ہیں ان کی طرف بھی توجہ رکھیں. یعنی جو دوسری گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹس ہیں, خاص طور سے اسٹاف سلیکشن کمیشن کے انڈر میں مختلف قسم کی پوسٹ ہیں, وہ سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز, یہ بھی ایک بہت بڑا ریکروٹمنٹ کا وہ ہے ذریعہ. اس کے علاوہ مختلف قسم کے اور ایگزامینیشنز ہیں, جیسے میں کہوں گا کہ انجینئرنگ سروسز ایگزامینیشن جو یو پی ایس سی کنڈکٹ کرتا ہے, جس میں ریلویز, سی پی ڈبلیو ڈی, سینٹرل واٹر کمیشن اور اسی طرح کے دوسرے ڈپارٹمنٹس کے لیے وہ کرتے ہیں. تو ایک تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان تمام چیزوں کو
ان کی پوری معلومات رکھیں. یہ جیسا آپ نے کہا کہ تو جیسا آپ نے کہا واٹر کمیشن، آپ خود بھی فارمر چیئرمین ہیں. جی جی. تو واٹر کمیشن یا اس طرح کی اگر کمیشن میں جانا ہے تو کیا یو پی ایس سی پریپریشن کے ذریعے جا سکتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ جو اس طرح کی جو انجینئرنگ کی آرگنائزیشنس ہیں، چاہے وہ ریلویز ہو یا سینٹرل واٹر کمیشن ہو یا سینٹرل پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ ہے، تو یہ اس میں جو گزٹڈ آفیسر کی حیثیت سے وہ جو سلیکشن ہے یو پی ایس سی کے ذریعے سے ہے. اچھا. اور اس میں اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سے تیاری کر کے ہی، اس میں بھی اچھا خاصا کمپٹیشن ہے، لیکن اگر ہمارے اسٹوڈنٹس اچھی طرح سے اس کی تیاری کریں گے اور محنت سے اور دل لگا کے اس میں بیٹھیں گے تو یقیناً. تو یہ جو ٹرسٹ آپ نے بتایا اہل بیت ٹرسٹ، تو کیا یہ اور بھی اس طرح کے ایگزام کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اس کی تیاری کرائی جائے؟ انشاءاللہ. یہ ابھی تو چونکہ کچھ تو کووڈ کی وجہ سے اور کچھ ابھی اس کی وجہ سے یہ جو پروگرامز تھے وہ ہم ٹیک اپ نہیں کر پائے، لیکن اب انشاءاللہ جیسے اسٹاف سلیکشن کمیشن ہے، سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز ہے، اور جو دوسرے بینکس کے پروبیشنری آفیسرز آفیسرز ہیں، تو اس طرح کے جو ایگزامس ہیں اور کمپٹیشنز ہیں، اس کی تیاری کرانے اور اس کی کوچنگ کرانے کا بھی ہمارا پلان ہے. آئی تھنک سر یہ جو پلان آپ کا ہے یہ آنے والے دن میں بہت کامگر ثابت ہو سکتا ہے، بیکاز ہمارے پاس کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ادارہ نہیں ہے جو اس طرح کے ایگزامینیشن کے اوپر فوکس کرے. یو پی ایس سی کے اوپر تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اور جو ایگزامینیشن ہے اس کے بارے میں اگر آپ فوکس کریں گے تو شاید عوام آپ کی بہت شکر گزار ہوگی. ہاں، کچھ پروفیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں جو یعنی مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی کمیونٹی میں اس چیز پر کافی غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو انکریج. اور میں اپنے تمام سننے والوں اور خاص طور سے جو ینگ ہیں، یوتھ ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ وہ مختلف جو بھی گورنمنٹ میں ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی جو ویکنسیز ہیں، جو اپارچونیٹیز ہیں، ایون پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہر جگہ پر اپنی جو بھی معلومات ہے اس کو بڑھائیں اور جو اپارچونیٹیز ہیں ان کو پوری طرح سے اویل کریں. بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے یوتھ کو اس کی بہت زیادہ کئی چیزوں کی بہت کم خبر رہتی ہے، تو کوشش کریں. اویئرنیس کم ہے، اویئرنیس بڑھائیں اور ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہے. جی جی. میں جیسا کہ آپ کی کوالیفیکیشن دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ اس زمانے میں، جس زمانے میں بہت کم لوگ پڑھا کرتے تھے، مطلب بہت کم لوگ ایسے ہوتے تھے جو اتنی محنت کرتے تھے، جیسے آپ نے بی ایس سی انجینئرنگ سول، پھر اس کے بعد ایم ٹیک، پھر آئی آئی ٹی دہلی. سو مطلب یہ سب ڈگریاں آپ نے اس زمانے میں حاصل کی ہے. اور آج کا جو زمانہ ہے ایک کمپٹیشن کا اور زمانہ، اس ٹائم پہ تو پڑھائی لکھائی اتنا نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ لوگوں نے کیا. تو اس زمانے کو اور آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے آپ آج کی جنریشن کو کیا پیغام آخری میں دینا چاہیں گے؟ آج سے 40 سال پہلے یا 45 سال پہلے جس پیریڈ میں ہم لوگ اسٹوڈنٹس تھے اور آج کے وقت میں بہت فرق آ گیا. علم اور یعنی ایجوکیشن کی فیلڈ میں بہت ترقی ہوئی ہے. اس زمانے میں صرف انجینئرنگ اور میڈیکل یہ دو برانچز ایسی ہوتی تھیں جس میں پڑھنے والے بچے جایا کرتے تھے، لیکن فیسلٹی نہیں ہوتی تھی اتنی زیادہ. بہت آج کم کے دور میں بہت کم انجینئرنگ کالجز ہوا کرتے تھے اور بہت کم میڈیکل کالجز تھے. لیکن آج بہت تصویر بدل چکی ہے اور آج جو ہے وہ انجینئرنگ کالج کی تعداد کافی بڑھ چکی ہے. اسی طرح سے میڈیکل کالجز بھی ہیں اور اس میں بہت زیادہ ایکسپینشن ہوا ہے. انجینئرنگ کی تعلیم میں بھی بہت مختلف قسم کی انجینئرنگ کی برانچز جو ہیں وہ کھل گئی ہیں. میں یہ یعنی خاص طور سے ہمارے اپنے نوجوانوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ بغیر سوچے سمجھے یہ نہیں ہے کہ صرف خالی آئی ٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یا صرف کمپیوٹر سائنس اور کمپیوٹر انجینئرنگ، کیونکہ مختلف طرح کی انجینئرنگ کی برانچز ہیں. اسی طرح سے میڈیکل میں بھی، اور اب آج کل جیسے ڈینٹل میڈیکل کالجز ہیں اور دوسرے اسی طرح کے پیرامیڈیکل کورسز ہیں جو بہت اچھی اپارچونیٹیز دیتے ہیں. تو تمام چیزوں پر توجہ دیں اور ہر ایک کے اندر بہت اپارچونیٹیز ہیں. نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. آلدو ابھی حالات تھوڑا سا اتنے اچھے نہیں ہیں، تھوڑا سا جہاں تک جاب اپارچونیٹیز کی بات ہے اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہماری اکانومی بہتر ہوگی،
کی وجہ سے ہمارے جابس بڑھیں گے, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, گورنمنٹ میں بھی جابس جو ہیں وہ بڑھیں گے. اور یہ ہے کہ گورنمنٹ میں کافی جابس ہیں بھی لیکن ریکروٹمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے. جیسے یہ دیکھتے ہیں کہ 30 سے 40% کے بیچ میں جو سینٹرل یونیورسٹیز ہیں اس میں جگہ خالی ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں, حالات بہتر ہوں گے اور ہمارے جو یوتھ ہیں, ہمارے جو نوجوان ہیں, وہ ان تمام اپارچونیٹیز کو اچھی طرح سے اویل کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. لیکن ابھی بہت سارے ایکسپیرینس آپ کے پاس ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو آپ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگی کی منزل میں آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. نہیں سر, آپ لوگوں سے ایکسپیرینس حاصل کر کے ہی آج کے بچے, آج کے نوجوان اپنی منزل تک پہنچنے میں آسانی فراہم کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تو جی ہاں ناظرین, یہ تھے جناب سید مسعود حسین صاحب جنہوں نے UPSC سول سروس ایگزامینیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتایا. کیونکہ اس پروگرام کو اور ڈیٹیل کرنے کی کوشش ہے, یہ اہل بیت ٹرسٹ سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے کمیونٹی میں جو ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہیں, جو اپنا کریئر بلڈ کرنا چاہتے ہیں سول سروس کے لیے, ان کو ان لوگوں کا جو گروپ ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے. آپ اگر اس سے جڑنا چاہتے ہیں یا اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساری انفارمیشن وہاں پر اویلیبل ہے, اس کو دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ 14 ایک بار سلیکٹ ہوئے, پھر 12 بچوں کو سلیکٹ کیا یا 15 بچوں کو سلیکٹ کیا, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہے اور نمبر آف سلیکشن کیا ہے. اگر آپ بھی آ کر اس میں اپنا حصہ دینا چاہتے ہیں تو یعنی آپ اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام لوگوں سے ملاقات کریں گے, کچھ اور انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. فی الحال دیجیے اجازت, بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. شکریہ.